Palestine issue is not one but the most complicated issue of world history, especially current world history. That's why today we are going to discuss this important issue, its past, present and future. Current affairs is not only past or future or present, it is all the three together, past, present and future. For current affairs, you must know the historic background, then you must know its future repercussions, as well as what is going on nowadays. If you have complete command on past, present and future, then you are in a better position to analyze the conflict. Otherwise, if you are just expert on past, nothing you know about the current situation, and you do not have the analysis or imagination about the future, so again your analysis that will be incomplete. Past, present and future. Future, that is futuristics, that is futurology, that needs a lot of philosophy and imagination, law, literature, art, so that you can assume that what will happen and what are the possible solutions, what are your recommendations. I hope I'm audible and visible. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast and let us focus on the Palestine issue. I have given you a lot of articles on Palestine issue, both in this group and SAFE magazine, and some members, they also complained that so many articles. The issue is that have a small notebook for pending topics or pending articles. Make a small register or small notebook pending. So whenever on Sunday or weekend, or we had holidays, so if such holidays come, so you can do the pending work and you can remove the pending work, but note it that I have to do it, because whatever we suggest that is relevant, that is pertinent, that is necessary, that is essential, and that has to be done. सेफ में जब भी हम कोई चीज़ आपको देते हैं, ये आपने ज़रूर स्टडी करना है. आज करना है, कल करना है, परसों करना है, नेक्स्ट वीक करना है, नेक्स्ट महीने करना है, वो आपका प्रॉब्लम है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आपको सजेस्ट करें, क्योंकि फिर हम खुद भी भूल जाते हैं या वो चीज़ फिर आउट ऑफ द साइट हो जाती है. तो इस वजह से आप अपने ऊपर बर्डन मत फील करें कि यार इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स. इसमें से 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं. जब आप 1-2 आर्टिकल को समझ लेते हैं तो बाकी आपको फिर वैसे ही जो है ना कहानी लगती है, क्योंकि आपको बेसिक्स आ जाती है. जब आपको बेसिक्स ही का नहीं पता तो फिर हर चीज़ बड़ा बर्डन सम फील होता है, बर्डन सम. तो आई हैव गिवन यू इन सेफ टुडे मैगजीन totally dedicated to Palestine, 3 articles here. There is another article which I'll be suggesting tomorrow. Don't feel overwhelmed, overburdened. Make a pending register, pendency, that I have to do it one day before exam, because usually at the end of the month, start of the month, we do not give you classes, so keep something for those days. Now let us do a little brainstorming. What do you know about Palestine? Past, present and future. Can you type few sentences for me so that I can check it? Judge yourself. अपने औकात को पता करो कि मैं कितने पानी में हूँ. This is a pressure environment, examination. I am here live, other people are looking at you. So under this pressure, what is your performance? I'm giving you a few minutes, 5 minutes. Past, present and future from your memory. Adopt rhyme, RAEM, rationalism and empiricism. पहले अपने दिमाग को टटोलो. तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है?
फिर मेरा लेक्चर सुनो, सेंसेस एम्पेरिसिज्म, और जो आर्टिकल्स मैंने आपको दी है उसको पढ़ो। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है स्टडी का, बहुत इफेक्टिव। आपको बंदा समझते कि यार मुझे फलस्तीन के बारे में बहुत कुछ आता है, जब लिखने पे आ जाए बंदा है जीरो, खाली डब्बा, कुछ भी नहीं आता। फिर जब पढ़ता है तो उसको फील होता है कि यार मैं गैप को फील कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं लिख रहा हूं। राइम, RAEM, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टडी मेथडोलॉजी। प्लीज राइट इट, RAEM. RA stands for rationalism, EM stands for empiricism. Rationalism is the use of mind. Empiricism is senses. जब वो अपने हवास को इस्तेमाल करते हैं, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने टच को, that is empiricism. जब दिमाग को यूज करते हैं, that is rationalism. तो पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। क्या आता है आपको फलस्तीन के बारे में, क्या लिख सकते हो, कितने पानी में हो, आपकी औकात क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको लेक्चर देता हूं। सो 5 मिनट्स फ्रॉम योर मेमोरी प्लीज, नो कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चौधरी सिकंदर, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, राइट अ ब्यूटिफुल कमेंट। खूबसूरत सा कमेंट लिखो। पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा पास्ट को टच करो, प्रेजेंट बताओ क्या हो रहा है आजकल, फ्यूचर में क्या होगा। 1-2 पैराग्राफ्स, ब्यूटीफुल कंसोलिडेटेड कमेंट, 5 मिनट्स।
So please submit your assignment. Maha Arai, Palestine issues. स्टूपिड गलतियां करते हैं ना आप लोग. इशू है, एक इशू है, इशूज नहीं है. सिंगुलर प्लूरल. Palestine issue started since 1948 when Israel was established. It is the issue between Palestine and Israel for the Aqsa Mosque. Both states want to. अक्सा आ रहा है, आपने बहुत मेहनत करनी है. आपकी लैंग्वेज में बहुत गलतियाँ है. उस दिन ग्रामर की क्लास में मैंने आपको बताया कि टी ओ जो है, टी ओ इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, इन्फिनेटिव. ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से के साथ आएगा, हमेशा. मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ यार, इतनी बड़ी बड़ी कहानी हम करते हैं, बेसिक्स हमें आती नहीं है. ऑक्यूपाई, OCCUPY, ऑक्यूपाई, टू गो, टू सेट, टू ऑक्यूपाई, टू राइट, टू रीड. ये बेसिक्स है प्राइमरी क्लास के. टी ओ जो है, टी ओ क्या है? इन्फिनेटिव. टू गो, टू ऑक्यूपाई. टू ऑक्यूपाइड जो है बहुत बड़ा ब्लंडर है. जल्दी मत क्या करें, आराम से लिखा करें, आराम के साथ. ही ट्राइड. आपको ग्रामर की किताब जो है शुरू से आखिर तक पढ़नी है. से 5 को पढ़ो. कंट्रीज के लिए हम इट यूज करते हैं, IT, या शी यूज करते हैं, ही यूज नहीं करते. इट ज्यादा बेहतर है. इट ट्राई टू कांकर. फिर वही बात, मतलब एक अंग्रेजी है, फिर इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस है, तो ये तो दोनों काम तो एक टाइम नहीं हो सकता. हम आपकी ग्रामर ठीक करेंगे या आपको पैलेस्टाइन के बारे में बताएंगे. दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मस्जिद अक्सा की बात नहीं है. आपने पूरा जो है कोई मजहबी ज़हन है हमारा, जज्बाती बातें है, ये सिर्फ मस्जिद अक्सा की बात नहीं है. मस्जिद अक्सा जो है वो जेरूसलम में है, जेरूसलम में, यरूशलेम जिसको कहते हैं. लेकिन गजा जो है वो बहुत दूर है. वेस्ट बैंक जो है वो बहुत दूर है. उसका मस्जिद अक्सा के साथ क्या ताल्लुक है? आपने कुछ पढ़ा नहीं है. Jews were persecuted by Hitler, so in 1917 Balfour Declaration gave Jews, Jew जो है J कैपिटल लिखा करे, शाकिर जैदी, the right to live in Palestine. Palestine issue is the fight of land and administrative issues between Arabs and Jews. Both ethnicities claim their religious places there. Moreover, the issue is heated more when the Jews want to exterminate Muslims out of Palestine. बकवास. Exterminate Muslims out of, वही जज्बाती बातें, मुल्ला मेहराब की बातें. कोई इसमें एकेडमिक चीज नहीं है, कोई एविडेंस, कोई डेटा, कोई चीज नहीं है. एक बार फुल डिक्लेरेशन आपने लिख लिया बस. In conflict with Israelis since 1948, President was imposed on them. For Jerusalem, Israel will. तो जेरूसलम, गजा में किधर जेरूसलम आ गया? Israel will win, occupy Jerusalem, Masjid al-Aqsa will be demolished. क्या एविडेंस है आपके पास? ख्वाजा वलीद, क्या तुमने कभी जिंदगी में पैलेस्टाइन के बारे में पढ़ा है? कोई एक आर्टिकल आपने पढ़ा है इस तरह के हवाई बातें लिखने से? मादी यूसुफजई, ओरिजिन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेट 19th सेंचुरी. TH लगाने पे आपकी उंगली नहीं जलेगी. मादी यूसुफजई, TH लगाओ. 19 क्या होता है?
19th ہوتا ہے. اب یہ ایگزامنر کو دیکھ کے آپ کو اڑائے گا, کوئی مارکس نہیں دے گا آپ کو. ایک بندہ 19 اور 19th میں فرق نہیں کر سکتا, وہ CSS تک کی تیاری کر رہا ہے. When Ottoman Empire demised, when nationalism in Europe emerged, Theodor Herzl started Zionism movement because باقی ٹھیک ہے. Palestine word is derived from Philistia, a Greek word. It is a political and violent land. Ottoman Empire has ruled on it from. ایک کاپی پیسٹ مجھے لگ رہا ہے, فرخندہ یا رٹا ہے یا کاپی پیسٹ ہے. اٹس اے میٹرٹ آف عرب نیشنل. میٹر ہوتا ہے, میٹرٹ نہیں ہوتا. آپ کی انگلیاں جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اگر آپ کی انگلیاں ٹائپنگ کے وقت کنٹرول میں نہیں ہے تو آئیز کنٹرول میں ہونی چاہیے. اس کو دوبارہ پڑھو کیا میں نے لکھا ہے. Britain was given a mandate by the League of Nations to set up a home for Jews. Otherwise, okay. The Muslim world has always stressed over two nation solution. Two states ہوتا ہے, two nation نہیں ہوتا. Two states. اب یہ پاکستانی آئیڈیالوجی آپ کے دماغ میں گھس گئی تو ادھر بھی آپ نے ٹو نیشن لگایا. One state, two states. To separate homeland for Palestinians. کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی عرب ہے. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, کوئی گوگل کرے. 30% ہے یا 40% اسرائیل کے اندر عرب رہتے ہیں. عرب. تو یہ ٹو نیشن نہیں ہو سکتا, ٹو اسٹیٹ ہوگا. Palestine issue since decades. Jerusalem is the center of violence by Israeli army since 1970. Religious aspects, geography, small lust for power. وہی جذباتی باتیں ہیں. مینا گلالئی بھی جو ہے نا, thousands of people got killed. کوئی ڈیٹا, کوئی ایکیڈیمک چیز نہیں ہے. Palestine issue is the most dangerous issue of the world because it is the issue of territory, the issue of religions, and the issue of blocks and issue. جمال شاہ یہ اگر آپ کا اپنا ہے تو ٹھیک ہے, کاپی پیسٹ نہیں. اوکے فرخندہ, نو کاپی پیسٹ, یو نو یور سیلف بیٹر. Please start writing academically, scholarly, like CSS candidates, not children. جب بھی کسی یوٹیوب پہ CSS والے کو دیکھتے ہو, جی بچے سمجھیں گے, بچوں کو بتاؤ, سمجھو کہ بندہ فضول ہے. آپ بچے نہیں ہیں, یو آر فیوچر آفیسرس. ساری زندگی جو ہے بچے مت بنو. Paved way for the origin of Hamas. Second Intifada 2000 was more violent than the first one. مادی سب سے دیر سم ڈیٹا, کوئی ڈیٹا دو, ڈیٹس دو, کوئی اسٹیٹسٹکس دے دو, کوئی ریفرنس دے دو. سو دس واز یور مائنڈ. یہ آپ کے مائنڈ میں جو کچھ ہے وہ آپ نے دکھا دیا. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک لیکچر دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو 3 آرٹیکلز میں نے اس گروپ میں دیے ہیں, سیف میگزین کا جو میں نے ڈیڈیکیٹڈ ایک میگزین آپ کو دیا ہے, اس میں بڑی زبردست آرٹیکلز ہیں, وہ پڑھے تو پلسٹائن کے بارے میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اب میں جو آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں اس کو نوٹ بھی کرے, کامنٹ میں, مائنڈ میں بھی کرے, اور ویکلی ایگزام یا کسی بھی ٹائم میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا تو آپ کے پاس پلسٹائن پہ کنسالیڈیٹڈ رائٹنگ سٹائل ہو, خوبصورت سا, جیسے کہ آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں اور آپ لکھتے ہیں. اور اسی پہ کویشچن ضرور آئے گا, کرنٹ افیئرس میں بھی آئے گا, ایسے میں بھی آئے گا, کہیں اور بھی آئے گا, پاکستان افیئرس میں بھی آ سکتا ہے. تو پلسٹائن کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے. اس آپ کے 1200 مارکس میں 20, 30, 40 مارکس پلسٹائن پہ ہوں گے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ one we have Palestine, state of Palestine, and the other is the region of Palestine. So we should differentiate Palestine as a state and Palestine as a region.
دس از پوائنٹ نمبر 1. جو پیلسٹائن ریجن ہے دیٹ ایون انکلوڈز اسرائیل. Palestine region includes, don't write anymore, stop, just I wanted to test you, that's enough. بہت زیادہ ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رومن میں کیا تھا, گریک میں کیا تھا, تھوڑا بہت بس معمولی سا ٹچ دے دے, باقی جو ہے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو ریجن آف پیلسٹائن انکلوڈز اسرائیل, ویسٹ بینک, Gaza Strip and some parts of Jordan. Historically this whole region was called Palestine. جو آج کل کا اسرائیل ہے یہ بھی پیلسٹائن ہے اگر ریجن کے حساب سے دیکھا جائے. تو پیلسٹائن کا نام جو ہے وہ اسرائیل, ویسٹ بینک, غزہ اینڈ سم پارٹس آف جارڈن, جو جارڈن ہے جس کو اردن کہتے ہیں, تو اس پوری ایریا کو پیلسٹائن کہتے تھے. گولان ہائٹس کا بھی کچھ پارٹ, سینائی جو ہے ایجپٹ کا, دیٹ واز پیلسٹائن. اچھا, پھر جو ہے ہمارا جو پیلسٹائن اسٹیٹ ہے, پیلسٹائن اسٹیٹ, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دس از ڈی جیور اسٹیٹ. پلیز رائٹ اٹ, ڈی جیور, DEJURE. ڈی جیور مینز لیگل, ڈی فیکٹو مینز ایکچوئل. کچھ چیزیں ڈی جیور ہوتی ہے, کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈی فیکٹو ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے ایکیڈیمک سرکلز میں. مثلا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ تمام پاکستانی بچوں کو ملے. تو یہ ڈی جیور ہے, لیگل ہے, لیکن یہ پریکٹس میں نہیں ہے, فیکچوئل نہیں ہے, ڈی فیکٹو نہیں ہے. تو جو پیلسٹائن اسٹیٹ ہے وہ ڈی جیور ہے, ڈی فیکٹو نہیں ہے. قانون میں تو ہے, لوگ مانتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز بھی مانتا ہے, پاکستان بھی مانتا ہے, لیکن کدھر ہے؟ نہیں ہے, فیکٹ میں نہیں ہے. DEJURE. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ایکیڈیمک سرکلز میں, یہ دو ٹرمز بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں, ڈی جیور اور ڈی فیکٹو, FACTO. تو جو پیلسٹائن ہے اسٹیٹ جو ہے وہ قانونی طور پر تو ہے, قانون میں بھی ہے, اخلاق میں بھی ہے, جذبات میں بھی ہے, لیکن ریئلٹی میں نہیں ہے. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا, یہ جو ڈی جیور اسٹیٹ ہے, ڈی جیور, اس میں کیا کیا ہے؟ کیونکہ جو پیلسٹائن ریجن ہے اس میں تو اسرائیل بھی تھا, لیکن جب ہم پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ڈی جیور بات کرتے ہیں, قانونی بات کرتے ہیں, حقیقت نہیں. قانون جو ہے وہ ضروری کہ حقیقت ہو. تو اس میں ویسٹ بینک ہے, غزہ ہے, 167 آئیلینڈز ہے, 167 آئیلینڈز جزیرے ہے, اور اس کا جو سنٹر ہے, جو کیپٹل ہے, دیٹ از رامالہ. اس کا سنٹر کیا ہے؟ رامالہ. ادھر سے اسرائیل کا جو سنٹر ہے, کیپٹل ہے, وہ کیا ہے؟ تل ابیب. آپ لکھ سکتے تل ابیب کو انگلش میں. آپ لوگ جو ہے 20 گھنٹوں میں 15 گھنٹے اسٹڈی کیا کریں, باقی کوئی کام نہ کریں, بہت کمزور ہے. تو ایک تل ابیب ہے, ایک جو ہے وہ رمالہ ہے. تو تل ابیب جو ہے وہ کیپٹل آف اسرائیل ہے, اور دوسرا جو ہے وہ رمالہ ہے.
رمالہ جو ہے وہ فلسطین اسٹیٹ کا کیپٹل ہے یا سینٹر ہے جہاں اس کی ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہے. تل ابیب میں اسرائیل کی ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہے. ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف فلسطین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جیروسلم میں اپنا کیپٹل بنائیں. اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ہم جیروسلم میں اپنا کیپٹل بنائیں. ابھی جو کرنٹ کیپٹلز ہے وہ تل ابیب اور رمالہ ہے. فلسطین اسٹیٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ تل ابیب ہو. ایک زمانے میں تھا, ابھی نہیں ہے. اور اسرائیل کو بھی ایشو نہیں ہے. رمالہ کے ساتھ اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے, بس ٹھیک ہے چلتا رہے. ایشو جو ہے وہ کہاں ہے؟ جیروسلم پہ ہے, کیپٹل پہ ہے. 2018 میں 2018 میں جب یو ایس اے نے اپنی ایمبیسی شفٹ کی فرام تل ابیب ٹو جیروسلم, اٹ واز اے big step in the history. Because according to international law, according to diplomacy, according to international relations, embassy must be in the capital of the country. ایمبیسی جو ہے وہ کیپٹل میں ہمیشہ ہوتی ہے. کونسلیٹس آر ان ادر سٹیز. مطلب پاکستان میں جتنی ایمبیسیز ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اٹ may not happen, should not happen. USA declare کرے but our embassy will be in Quetta or maybe in Peshawar. بلوچستان, independent Balochistan or Pashtunistan. It's a huge shock for Pakistan because the federal capital of Pakistan is Islamabad. تو جتنے بھی ایمبیسیز ہے اس کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. باقی سٹیز میں لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, وہاں بے شک کنٹری اپنے کونسلیٹ کھولے لیکن ایمبیسی نہیں کھول سکتے. ایمبیسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے ایک اور سسٹم مان لیا, تو دیٹ از اے بگ شاک. تو جب یو ایس اے نے یہ کام کر دیا 2018 میں, ٹرمپ نے ایک بہت ہسٹورک سٹیپ لے لیا اور یو ایس ایمبیسی کو تل ابیب سے شفٹ کیا جیروسلم میں. تو یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ ریکگنیشن تھا دیٹ Jerusalem is the capital of Israel. Okay. Another thing which is important here, we must understand that from 1920 to 1948, it's a very important period. 1920 to 1948. اچھا, میں جب بھی اسٹڈی کرتا تھا سی ایس ایس کے لیے یا پی ایم ایس کے لیے تو میرا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, میں ورلڈ ہسٹری کو پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ ٹچ کرتا تھا. ادھر کیا ہو رہا تھا, ادھر کیا ہو رہا تھا, تو یہ چیزیں مجھے پھر یاد ہو جاتی تھی. یا جی 1876 میں قائد اعظم پیدا ہوا, تو 1876 میں انگلینڈ میں کیا ہو رہا تھا, فرانس میں کیا ہو رہا تھا, تو پھر وہ چیزیں مجھے یاد ہو جاتی تھی. تو 1920 میں 1919 مونٹی مورلے ریفارمز اور خلافت مومنٹ اور گاندھی اور قائد اعظم اور یہ وہ سارا ادھر ہمارے ایریا میں یہ ہو رہا تھا. وہاں 1920 کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو رہا تھا. تو ادھر جو ہے 1948 تک یہ جو پیریڈ ہے, اس میں لیگ آف نیشنز نے ایک چیز بنائی تھی, اس کو کہتے تھے مینڈیٹری پیلسٹائن. مینڈیٹری پیلسٹائن. ورلڈ وار فرسٹ جو ہے اس میں جرمنی کو, ٹرکی کو, جاپان کو, ان کو شکست ہو گئی. تو جو آٹومن امپائر کے پارٹس تھے اس پہ باقی لوگوں نے قبضہ کیا.
پلسٹائن جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ اس کو لیگ آف نیشنز نے، جو یونائٹڈ نیشن سے پہلے تھا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کو کیا کہتے تھے؟ مینڈیٹری ایریا. مینڈیٹ مطلب لازمی، مینڈیٹری، اس کو میں دیکھوں گا، اس پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا. سو دیٹ واز مینڈیٹری، مطلب کوئی ایسی جگہ جو زیادہ کریٹیکل ہو تو اس کو امریکہ کو بھی کہا کہ آپ بھی قبضہ نہ کرے اور کوئی اور بھی قبضہ نہ کرے، برٹش بھی نہ کرے، یہ اس کو ویسے رہنے دو. تو اس کو کہتے ہیں مینڈیٹری پلسٹائن، لیگ آف نیشنز. اور اس وقت جیروسلم کو نام دیا انٹرنیشنلائزڈ جیروسلم. انٹرنیشنلائزڈ جیروسلم کہ یہ جو انٹرنیشنل سٹی ہے، یہ تمام دنیا کی سٹی ہے، بیکاز دس سٹی کنٹینس the historic important relics or sites of Judaism, Christianity and Islam. So let us make it internationalized Jerusalem. Please write it. Internationalized Jerusalem. اب ریئلزم اور آئیڈیلزم کو دیکھو. عجیب قسم کی کہانی ہے پلسٹائن کی. 1947 جب پاکستان بنا، اسی سال میں یونائٹڈ نیشنز نے پارٹیشن پلان پیش کیا پلسٹائن کی بھی. پارٹیشن پلان جیسے انڈیا کا پارٹیشن ہو گیا، اسی طرح پلسٹائن کی بھی پارٹیشن ہو گیا، پلان پیش کیا گیا. ہمارا پلان جو تھا وہ 3 جون میں پیش ہو گیا، 14 اگست میں وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا. انڈیا نے بڑی مزاحمت کی کہ بھائی یونائٹڈ انڈیا رہے اور پاکستان نہ بنے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن وہاں ہو گیا 1947 میں. یو این پارٹیشن پلان، یو این پارٹیشن پلان. تو 14 میں 1948 کو اسرائیل بن گیا. پاکستان جو ہے بن گیا 14 اگست کو 1947، اور اسرائیل جو ہے وہ 14 میں 1948 کو اسرائیل بن گیا. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ عرب جو ہے اپنے جذباتیت میں اس نے نہیں، وی ڈو ناٹ ریکگنائز یو این اسپانسرڈ پارٹیشن پلان آف پلسٹائن. ہم جو ہے اسرائیل کو نہیں مانتے. اب قدرت کی کہانی دیکھو کہ اب عرب کہتے کہ جی ہم مانتے ہیں اسرائیل کو، لیکن پلسٹائن کو بھی مانا جائے. اور یہ 2 پلانز ہیں، 1 اسٹیٹ سلوشن، 2 اسٹیٹ سلوشن. ویکیپیڈیا میں اس پہ بہترین آرٹیکلز ہے، وہ میں نے ریکمینڈ نہیں کیا، میں آپ کو کلاس میں کہتا ہوں کہ ویکیپیڈیا میں لکھو 1 اسٹیٹ سلوشن، 2 اسٹیٹ سلوشن، یا تو 1 اسٹیٹ بنا دو. 1 اسٹیٹ میں آئیڈیل یہ ہے کہ اسرائیل ختم ہو جائے اور پلسٹائن جو ہے وہ اپنا اوریجنل شیپ میں آ جائے، لیکن یہ تو ناممکن ہے، امپاسبل ہے. دوسرا یہ سلوشن ہے کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ پلسٹائن کو وہ کرے. میں ٹرکی گیا تھا ایک دفعہ، تو میرے ساتھ گاڑی میں، ٹورسٹ گاڑی میں، ایک بڑی ماڈرن قسم کی لڑکی بیٹھی تھی. میں اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، یہ وہ ہاں یہ، پھر عربی میں نے اس کے ساتھ باتیں کی. پھر میں نے کہا آپ کہاں سے ہو؟ کہ میں اسرائیل سے ہوں. میں ڈر گیا، اسرائیل پاکستان. میں نے کہا کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو نے کہا نہیں ڈرو مت، میں عربی ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ پاکستانی ہو کوئی بات نہیں، خیر ہم گپ شپ لگاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، مجھے اتنا نہیں پتہ تھا ان دنوں. آپ عربی ہے، مسلمان ہے، آپ اسرائیل کے سٹیزن ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا ہم وہ ہوشیار قسم کے عربی ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی اسرائیل ایک ریالٹی ہے تو ہم نے اسرائیل کو مان لیا، اسرائیل کے ہم سٹیزن بن گئے، ہمیں پاسپورٹ بھی مل گیا، اور ہم 30-40% اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو اسرائیلیز ہے،
So they are basically Arabs and they are Muslims by faith. But they are the citizens of Israel. Because Israel is a developed country, Israel is democratic, there are a lot of jobs, technologically highly advanced. While on Palestine, we have nothing. Just garbage. So why should I go to Palestine? Though I sympathize with their bad situation, but I prefer a great life. بہت سے پاکستانی جو ہے مسلمان اور یہ وہ جذباتی بڑے بڑے داڑھیوں والے اہل حدیث وہابی جماعت اسلامی اور یہ تبلیغی ٹائپ لوگ وہ پاکستان کو چھوڑ کے ریون کو چھوڑ کے جاتے ہیں امریکہ میں سٹیزن بن جاتے ہیں کافر ملکوں کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں. تو یہ ہیومن سیلفشنس ہے. جذباتی باتیں باقی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ کام کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ کوئی گوگل کرے کوئکلی پرسنٹیج آف عربز ان اسرائیل کتنا. نو آئی کین ناٹ گو ٹو اسرائیل. اسرائیل میں نہیں جا سکتا ٹیکنیکلی. ویسے چپ چھپا کہ میں نے ایک اور اسرائیلی ایک دوست تھا اس کو میں نے کہا کہ اگر کوئی طریقہ ہے اس نے کہا بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ یو کین ناٹ ٹریول ٹو اسرائیل اینڈ آئی شوڈ ناٹ گو اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیکاز دیٹ از ناٹ الاؤڈ آن مائی پاسپورٹ. بہرحال ایک اور بات ہے کہ جتنی پاکستانی کینیڈا جاتے ہیں میں نے بہت سے دیکھے ہیں تو جیسے ان کو کینیڈین پاسپورٹ مل جاتا ہے یا یو ایس پاسپورٹ مل جاتا ہے فوراً اسرائیل چلے جاتے ہیں پہلے دن. اوکے 20.95 21%. اب دیکھو نا 21% جو ہے اسرائیل کی پاپولیشن عرب ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ہر 100 میں سے 21 لوگ جو ہے وہ عرب ہے وہ یہودی نہیں ہے. اچھا یہودیوں کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودی جو ہے دیٹ از دا نیم آف اے ریلیجن دیٹ از ناٹ اے نیم آف ایتھنیسٹی اور ریس. یہ کسی ریس کا نام نہیں ہے. مطلب عرب جو ہے یہ ایک ریس ہے ایتھنیسٹی ہے. اس میں عیسائی بھی ہے یہودی بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہے. اسی طرح جوز میں افریقہ کے کالے یہودی بھی ہے یورپ کی بھی ہے ارجنٹینین بھی ہے ایشین بھی ہے افغان بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی جو ہے سارا ایک نسل ہے. وہ نسل نہیں ہے وہ مذہب کا نام ہے اور اس مذہب میں ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اچھا ایک امپارٹنٹ جو ڈیٹا میں نے آپ کو دیا 14 مئی 1948 میں اسرائیل بن گیا. پلسٹائن اگر پارٹیشن پلان یو این کا یہ فلسطینین عرب مسلمان مانتے جذبات میں نہ آتے تو آج جو ہے اسرائیل بھی ہوتا پلسٹائن بھی ہوتا اور اتنا بلڈ شیڈ نہ ہوتا. اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو عرفات جو ہے یاسر عرفات یہ 1988 میں آ گیا. 1988 میں اس نے ہسٹری تھوڑی سی چینج کی. اور پھر اوزلو OSLO جو ناروے میں ہے اوزلو 1993 یہ بہت امپارٹنٹ ایئر ہے. تو وہاں ان کا ایگریمنٹ ہو گیا پیکٹ ہو گیا اوزلو OSLO اوزلو 1993. ٹھیک ہے. یہ ریس نہیں ہے. کیسے ریس ہے؟ افریقہ والے ارجنٹینا والے یورپ والے امریکہ والے ایشین پاکستانی کراچی میں بھی یہودی تھے. تو یہ مختلف نسلوں کے لوگ جو ہے کیسے ایک نسل بن سکتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. جس طرح کہ بہت سے پشتون جو ہے ان کو نہیں پتہ کہ پٹھان کا مطلب کیا ہے. بچوں کو اغوا کرنے والا کڈنیپر اٹیکر انویڈر قاتل. وہ اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں کہ جی میں پٹھان ہوں حالانکہ اس کا بہت غلط مطلب ہے. اچھا ایک جو ہے PLO جو ہے پلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 1964 میں یہ بن گیا. 1964 اب اس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں اوزلو کے ساتھ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. PLO جو ہے 1964
What was the manifesto of PLO? PLO کا manifesto کیا تھا؟ Destruction of Israel. To destroy Israel. اسرائیل کو ہم ڈسٹروائے کرتے ہیں. اوزلو میں کیا ہو گیا؟ اوزلو 1993 1964 کو دیکھو, 1993 کو دیکھو. 64 میں پی ایل او بنتا ہے. پی ایل او کہتے ہیں ڈسٹروائے اسرائیل, ڈسٹرکشن آف اسرائیل. وائی اوزلو از سو امپورٹنٹ؟ ایک تو پارٹیشن پلان جو تھا 1947 کا وہ امپورٹنٹ تھا. پارٹیشن, بھائی پارٹیشن کرو, انڈیا بن گیا, پاکستان بن گیا, اسرائیل بن گیا, فلسطین بن گیا. صحیح, سیدھی سیدھی بات ہے. نہیں جی ہم نہیں مانتے. پھر 64 میں پی ایل او بنتا ہے, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, ڈسٹروائے اسرائیل. اوزلو میں پی ایل او نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا. جی ہم مانتے ہیں کہ اسرائیل ہے, لیکن ہمیں بھی مانو. اب یہ تاریخ کو دیکھو, 47 میں ہم نہیں مانتے, لیکن 93 میں جو ہے, 93 میں ہم اس کو مانتے ہیں. اسرائیل ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی مانو, فلسطین کو بھی مانو, جو ابھی تک نہیں ہو سکا, 2021 تک نہیں ہو سکا. تو عرفات جو ہے, یاسر عرفات, اس کا ایک پیراگراف آپ نے ضرور لکھنا ہے. 1969 to 2004, یہ جو پیریڈ ہے یاسر عرفات کا, he was a statesman, he was a politician, a hero kind of personality, very thoughtful, very famous personality. People think that he was the agent of Israel or the agent of United States, but still he had some qualities. So this period of 1969 to 2004, when Yasser Arafat was the chairman of PLO, so we see that negotiations are going on, Oslo Accord happens, Israel is recognized by Palestine. Israel was already recognized and later on also recognized by Turkey, Jordan, and recently by, previously by Egypt, recently by UAE, Bahrain, I think that other one also, Oman. ابھی 2020 میں 21 میں UAE اور یہ باقی دو ہے, انہوں نے بھی ریکگنائز کیا اسرائیل کو. پہلے سے بھی اسرائیل جو ہے وہ ریکگنائز تھا کچھ مسلم کنٹریز پہ, ٹرکی انکلوڈنگ ٹرکی ہیز ایمبیسی ان اسرائیل. تو عرفات کا جو پیریڈ ہے 1969 to 2004, he was the chairman of PLO. So when things were not going well, so 1987 there was first intifada. Intifada is very important. Intifada means when militia groups go on revolt. That is called Morocco. Yes, Morocco also. So Arafat 1969 2004, 1987 first intifada. Intifada, Sudan also recognized, yes. First intifada, that was in 1987. Intifada means militia group on revolt. Militia group on revolt. کہ جب ملیشیا ہوتے ہیں, مثلا یہ طالبان ہے, یا مطلب ایک تو آرمی ہے, آرمی باقاعدہ آرمی, نیشنل آرمی. ہاؤ پاکستان ریکگنائز, پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے. پاکستان ڈڈ ناٹ ریکگنائز. پلیز گوگل اٹ. کنٹریز ہو ریکگنائزڈ Israel and countries who don't. I have given you in SAFE2 some data, and I think that some countries, around 164 countries, they recognize Israel, while
150 around countries recognized Palestine, but it is de jure. De jure, it is not de facto. سو جو ملیشیا ہو ایک آرمی ہے ایک ملیشیا ہے, مثلا اپنا کوئی بڑا گروپ بناتا ہے, اس کو اسلحہ مسلح دیتا ہے, تو یہ کہانی ہے. اچھا سیکنڈ انتفاضہ جو ہے وہ ہو گیا 2000 میں. تو سیکنڈ انتفاضہ کا جو 2000 ہو گیا, اس کا رزلٹ جو آیا وہ کس کا آیا؟ حماس بن گیا. حماس کب بن گیا؟ 2006 میں, 2006 حماس بن گیا. ایک PLO کا جو گروپ تھا اس کو کہتے ہیں فتح, FATAH. فتح جو ہے وہ چلاتا تھا انتفاضہ کو, اور فتح جو ہے وہ اسٹرانگ ہے ویسٹ بینک میں. آپ فلسطین کا میپ دیکھیں تو غزہ چھوٹا سا اسٹرپ ہے, چھوٹا سا اسٹرپ ہے. ویسٹ بینک جو ہے بہت بڑا ایریا ہے, ویسٹ بینک. تو ایک فتح ہے جو PLO یاسر عرفات کے ساتھ کلوز تھا, اور جو حماس ہے 2006 میں حماس بن گیا. تو حماس جو ہے وہ اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ حماس جو ہے جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین جو ایجپٹ میں ہے, اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ایران کہ ہم شریعت لائیں گے اور اسلامی نظام لائیں گے, اور اس طرح کے many countries recognize Hamas as a terrorist organization کہ یہ ٹیررسٹ ہے. So the legitimacy that we have, legitimacy that is for PLO, Fatah, Ramallah, West Bank, because in 2006 Hamas came into being. جو ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ ریلیجیس پیپل تھے, ویری ریلیجیس, بہت مذہبی انتہا پسند, تو وہ لوگ گئے حماس میں شامل ہو گئے. ایران نے بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا. دو حماس سنی, حماس جو ہے وہ سنی ہے, شیعہ نہیں ہے. ایران شیعہ ہے. یہ ایک یونیک کیس ہے کہ شیعہ ایران از سپورٹنگ سنی حماس, because Hamas defeated Fatah in 2007. حماس نے فتح کو ڈیفیٹ کیا. ان کے درمیان بہت خطرناک قسم کی جنگ ہو گئی تھی دونوں کے درمیان. فتح جو یاسر عرفات, PLO, انتفاضہ, ویسٹ بینک, جیروسلم, ماڈریٹ قسم کے مسلمان, وہ فتح کی لڑکی آپ دیکھیں گے جین شین, ٹی شرٹ وغیرہ, کھلے بال, کالے چشمے, ماڈرن قسم کے لوگ ہیں فتح والے. جو حماس ہے وہ بہت مذہبی قسم کے لوگ ہیں, حد سے زیادہ ریلیجیس. تو یہ جو ہے ایک اور چکر بن گیا. ماڈرن فلسطینی اور ریلیجیس فلسطینیوں کے درمیان اور اندر جو ہے سکیزم ہو گیا. سکیزم, SCHISM, سکیزم. سکیزم کا مطلب کیا ہے؟ سیکٹیرین ڈویژن. خود فلسطینیوں کے اندر دو گروپ بن گئے, ایک کا نام حماس تھا, دوسرے کا نام PLO یا فتح. تو حماس نے فتح کو ڈیفیٹ کیا 2007 میں. پھر 2014 میں 2014 میں فتح اور حماس کے درمیان دوبارہ صلح ہو گئے. 2017 میں حماس نے کہا, حماس جو ہے وہ غزہ اسٹرپ پہ رولر ہے. حماس از دا رولر آف غزہ اسٹرپ, while فتح اور PLO
is strong in western جو ویسٹ بینک ہے. ویسٹ بینک جو ہے یہ جارڈن کے ساتھ ہے, اردن کے ساتھ ہے. آپ میپ میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جارڈن جو ہے اردن, اس کے ساتھ کیا ہے, ویسٹ بینک لگتا ہے, اور اس طرف پھر اسرائیل ہے. اور حماس جو ہے وہ غزہ اسٹرپ کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, اور ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے. لیکن جو غزہ اسٹرپ ہے وہ کمپلیٹ کنٹرول میں ہے اسرائیل کا. وہ اسرائیل جو ہے غزہ اسٹرپ کے تمام راستوں پہ قابض ہے. غزہ والے غزہ سے نہیں نکل سکتے جب تک اسرائیل ان کو اجازت نہ دے. تو آپ غزہ کی جیوگرافی دیکھیں, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام ویسٹرن بینک, ویسٹ بینک. اور یہ بڑا عجیب قسم کا چکر ہے کہ ویسٹ بینک ادھر ہے, غزہ اسٹرپ ادھر ہے, دونوں کو آپ پلسٹائن بناتے ہیں. ایگزیکٹلی جو بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا سچویشن ہے کہ بنگلہ دیش ادھر اور ادھر پاکستان جو ہے, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کو ایک ملک آپ بنائیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو 2014 میں جو ہے یہ فتح اور حماس مل گئی. 2017 میں حماس نے کہا, اس میں ایک امپورٹنٹ لڑائی جو ہے وہ 1967 is a very important year. 1967 6-day war. 6-day war. اس سے پہلے 1947-48 میں ایجپٹ اور اردن نے فلسطین کو قبضہ کیا تھا, جس کو فلسطین پہ آج اسرائیل حملہ کر رہا ہے, اور اسرائیل نے حملہ کیا. اسی طرح اردن اور مصر نے بھی فلسطین پہ قبضہ کیا تھا 48-47 میں. 67 میں 1967 میں جو 6-day war ہے, 6-day war, 6 دن کا جنگ, اس میں اسرائیل نے سب کو بھگا دیا اور پوری فلسطین پہ قبضہ کیا. 1967 اردن کو, ایجپٹ کو, سب کو, تمام عرب کنٹریز کو اس نے ڈیفیٹ کیا. تو حماس یہ کہتا ہے, 1917 میں حماس نے یہ کہا کہ ہم 1967 سے پہلے کا جو فلسطین تھا اس کو ہم مانتے ہیں, اسرائیل کو ہم نہیں مانتے. تو اسرائیل نے کہا جب آپ نہیں مانتے اسرائیل کو تو پھر ہم آپ کو کیسے مانیں گے. پھر 2018 میں جو ہے یو ایس ایمبیسی شفٹ ہو گئی جیروسلم میں. اب ہم دیکھتے ہیں 2021 میں کہ اسرائیل نے جو ہے, جب حماس نے ایران یا کسی اور کنٹری کی وجہ سے میزائل پھینکے اسرائیل پہ, اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اور خوب ریٹیلیٹ کیا اور غزہ کو تقریباً ڈسٹرائے کیا. تو کرنٹ سچویشن ابھی چل رہا ہے کہ کیا ہوگا, لیکن یہ جو ہے کچھ بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا. سلوشن کیا ہے, فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ بھائی 2-state سلوشن از دا بیسٹ سلوشن. ویکیپیڈیا میں بہترین آرٹیکل ہے اس پہ, ٹائم ختم ہو گیا. تو 2-state سلوشن جو ہے آپ ویکیپیڈیا میں پڑھیں, دیٹ از دا بیسٹ سلوشن. Israel is now reality. Arabs, Muslims, Palestinians must recognize Israel with the condition that Israel should allow and recognize Palestinian state. Some people think that Israel should dominate everything, one state. ایک اسٹیٹ بن جائے, ساری کہانی ختم ہو جائے. لیکن اس کے لیے حماس کم از کم راضی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ عرب وغیرہ کے یار جان چھوڑاؤ بس, جس طرح کہ ہمارا کشمیر کا ہے, آف دا ریکارڈ ان آفیشیل بات ہے, ان آفیشیل, اس کو آپ پیپر میں نہیں لے سکتے. تو وہ یہ ہے کہ بھائی یار جان چھوڑاؤ بس, ٹھیک ہے, جو جدھر ہے ادھر ہے, بس صحیح ہے. خام نے اتنی لڑائیاں لڑی.
تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اسرائیل کو قبضہ کرنے دو بس، اور ہمارے پاس کیا کم ہے مسلمانوں کی دنیا، اتنا بڑا ایجپٹ ہے، اتنا بڑا اردن ہے، اتنا بڑا سعودی ہے، کرتے رہے، کم از کم فلسطینیوں کو خوبصورت زندگی مل جائے گی، جاب مل جائیں گے، ان کو جو ہے کوئی کام کی زندگی مل جائے گی۔ کچھ ماڈرن قسم کے لوگ جو ہے وہ یہ بھی سوچتے ہیں۔ تو ابھی یو ایس اے کا ریسنٹ یہ ہے کہ یو ایس اے بائیڈن نے کہا ہے کہ سیز فائر کرو، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا اور مزید ان کو ڈسٹرائے کرے، سیز فائر ہوگا، دونوں کہیں گے کہ ہم نے وکٹری کی اور ہم نے فتح کیا، پھر یہ کہانی چلتی رہے گی۔ لیکن اس کا 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے، پاکستان بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن۔ جب فلسطین ایک اسٹیٹ بن جائے ڈی فیکٹو، ڈی جیور نہیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ So please read all the articles. If you have any quick questions, so please ask. Otherwise, read all the articles. Make your notes on Palestine. This will help you in your Middle East understanding also. And there expected question on Palestine. So please be totally knowledgeable people on the issue of Palestine, history, brief history, not so much details, and future solution, which is 2-state solution. How to materialize 2-state solution amid settlements in West Bank, Gaza and East Jerusalem. Settlement is another issue. Like this Sheikh Jarrah, the recent thing that we have, Sheikh Jarrah. Now there is historic evidence that Jews were living there even before 1948. 1948 سے پہلے بھی اس ایریا میں یہودی رہتے تھے۔ اگر ہم بہت پہلے جائیں، حضرت عمر نے جب اس پہ قبضہ کیا تھا تو وہاں کون رہتا تھا ان دنوں؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، ان سے انہیں قبضہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی جب آیا تھا، انہوں نے بھی تو یہودی اور عیسائیوں سے لیا۔ تو یہودی جو ہے وہ پہلے بھی رہتے تھے۔ اب تو اسرائیل ایک ریکگنائز اسٹیٹ ہو گیا، ڈی فیکٹو اسٹیٹ ہے، ڈی جیور نہیں ہے۔ فلسطین جو ہے وہ ڈی جیور ہے۔ تو اسرائیل تو ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے ٹیریٹری کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دس از آورس۔ تو جب 2 اسٹیٹ بن جائے گا تو اس میں باؤنڈریز بن جائیں گے، جس طرح کہ پاکستان کا ریڈ کلیف ایوارڈ تھا، یہ ڈیورن لائن بن گیا، اور انڈیا کے ساتھ ہماری لائن بن گئی، صرف کشمیر کے علاوہ باقی ساری تمام باؤنڈریز بن گئی کہ یہ اسرائیل ہے، یہ فلسطین ہے۔ Yes, Arab must recognize Israel. How America shifted embassy? Aren't they bound to international law? Now, international law is the product of idealism, liberalism, United Nations. International law, people question whether it is a law or not. International law کیا کوئی قانون بھی ہے کہ قانون نہیں ہے؟ اگر قانون ہے تو اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ مثلا پاکستان کا CRPC ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، جو PPC کو، پاکستان پینل کوڈ کو امپلیمنٹ کراتا ہے۔ کون کراتا ہے؟ پولیس ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، AC ہے، DC ہے، SHO ہے، SP ہے، DSP ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ آپ نے کرائم کیا، پولیس نے آپ کو پکڑا، جوڈیشری کے سامنے آپ پیش ہو گئے، یا آپ جیل جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی سزا ملتی ہے، یا آپ بری ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لا۔ ٹھیک ہے؟ اب انٹرنیشنل لا کا پولیس کدھر ہے؟ کون امپلیمنٹ کرائے گا اس کو؟ انٹرنیشنل پولیس جو ہے، انٹرپول، وہ بھی ایوی ہے، کوئی خاص پاور نہیں ہے ان کے پاس۔ مطلب آپ کے گھر کا جو قانون ہے وہ ریئل قانون ہے۔ اب میں آج جا کے آپ کے گھر کے اندر جاتا ہوں، آپ کو کہتے ہو جی آج بھنڈی پکاؤ، آج توری پکاؤ، تو آپ کہیں گے تم کون ہو مجھے سمجھانے والے؟ ریئلٹی جو ہے وہ گھر کے اندر چلتی ہے۔
باہر ہمسائے جو ہے ویسے آبزرور ہوتے ہیں. تو چونکہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ، نیشن اسٹیٹ، وہ ریئل ہے، ریئلٹی ہے، وہ ریئلزم کا پیداوار ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے. اسی طرح اسرائیل بھی ایک اسٹیٹ ہے. انٹرنیشنل لا تو اخلاق مخلاق کی باتیں جی نہ کرو، غریب ہے، مریض ہے، یہ ہے، وہ ہے، گزارا کرو، کوئی ٹریٹی کرو، کوئی کنونشن کرو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نکے نکے بچے ہیں، گزارا کرو ان کے ساتھ. انٹرنیشنل لا تو آپ کو یہ محنت ہی کر سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنل لا کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائے. یو ایس اے کو کون روکے گا؟ کین یونیلیٹرل اسٹیپس، اب دو دفعہ کین استعمال نہ کرو سلیمان دمرال صاحب. کین یونیلیٹرل اسٹیپس پیو دا وے فار پیسفل کو ایگزسٹنس. ایک دفعہ آپ نے کین یوز کیا، بس بہت ہے. تو فار پیسفل کو ایگزسٹنس یونیلیٹرل اسٹیپس، کون یونیلیٹرل اسٹیپ کون لے گا؟ وے فار پیسفل کو ایگزسٹنس. تو اسرائیل جو ہے وہ پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈیولپمنٹ ہے وہاں. باقی ساری ڈکٹیٹرشپس ہے، آگے پیچھے جتنے بھی ہے ڈکٹیٹرز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، کوئی اس میں ریالٹی نہیں ہے. ہوائی باتیں ہیں، منارکی ہے، یا تیل شیل پہ چلتے ہیں. تو اسرائیل تو یونٹری لیٹرل اسٹیپ لے گا، لیکن وہ ریٹیلیشن میں لیتا ہے. حماس نے اس پہ میزائل پھینکے، ادھر سے جو ہے اسرائیل نے حملہ کیا، اور پھر جب حملہ کیا تو صحیح حملہ کیا، خوب دبایا ان کو. حماس کا پرابلم یہ ہے کہ دیٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ بائی مینی کنٹریز. تو حماس کے ساتھ لوگوں کی سمپتیز نہیں ہے، جس طرح سمپتی پی ایل او کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، فتح کے ساتھ ہے، وہ ایک اور قسم کا سچویشن ہے. حماس کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. تو آپ کیا کریں؟ تو پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو، ورلڈ کمیونٹی کو، سیکیورٹی کونسل کو، او آئی سی کو سی کی بجائے تھوڑا سا کام کرے، کچھ ہو سکتا ہے. ہاں سیٹلمنٹس جو ہے اٹس اے بگ ایشو. سو دیٹ ول بی باؤنڈری کمیشن. وہ باؤنڈری کمیشن بنے گی کہ بھائی یہ اسرائیل کا ایریا ہے، یہ فلسطین کا ایریا ہے، یہ جو سیٹلمنٹ ہم کرا رہے ہیں اس کو ہم واپس کریں یا ادھر تک اسرائیل کی باؤنڈری کو پھیلائے. ہاں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، ایگزیکٹلی اٹ از این ایشو آف ہیومن رائٹس، اٹ از اے ایشو آف ہیومینیٹیرین سچویشن. واقعی انسان تو ہے، وہ حماس ہے، دہشت گرد ہے، بچے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لوگ تو مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں. Is there any role of Hezbollah in the current? ہاں Hezbollah attacked on Israel directly from Lebanon because Hezbollah is a Shia organization. Hezbollah is supported by Iran. Iran is supporting Hamas. So that's why Hamas, Hezbollah, Lebanon, Shia part of Lebanon, because Lebanon has three parts: Shia, Sunni, Christian, almost equally divided. So all the best guys, take care. Please read all the articles. Freedom fighters, again what is freedom? اب بلوچستان میں جو بلوچ ہے وہ کہتے جی وی آر فریڈم فائٹرس. بلوچ لبریشن، کیا ہے نام اس کا، BLI. بلوچ لبریشن کیا ہے، آرمی، BLA. تو کیا آپ اس کو لبریشن کہو گے، فریڈم کہو گے؟ اگین اٹ از ریلیٹیو، ناٹ ایبسلوٹ. پاکستان کے لیے وہ فریڈم فائٹرز نہیں ہے، انڈیا کے لیے شاید ہوں گے، ایران کے لیے ہوں گے، کسی اور کے لیے ہوں گے، افغانستان کے لیے ہوں گے.